आग कैसे लगी? आपके सोर्सेस क्या बताते हैं कि इसकी अब तक की तहकीकात क्या हुई है और उसके नताइज क्या सामने आ सकते हैं? 10,000 से ज़्यादा अफराद वहाँ बेरोज़गार हुए हैं। एक दिन पहले तक करोड़ोंपति लोग थे, वो बिल्कुल सिफर पर आ चुके हैं। जो एमरजेंसी एग्जिट पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स पर भी दुकानें बना दी गई, पार्किंग एरिया में भी दुकानें बना दी गई। टोटल जो है वो 26 एंट्री पॉइंट्स थे और वही एग्जिट पॉइंट्स थे जो नॉर्मल थे। लेकिन मसला ये है कि जो एमरजेंसी पॉइंट्स थे वो एक भी एक्टिव नहीं था। ताजिर बरादरी क्लेम कर रही है गुल प्लाजा के नुकसान को सिर्फ वो 15 से 20 अरब रुपए है। अलमिया ये है कि यहाँ पर इनकी औकात ये भी नहीं है कि ये पहली दर्जे की आग पे काबू पा सकें। ये वही कराची है जहाँ पे झुग्गियों में आग लगती है और काबू नहीं पाया जा सकता, जानी नुकसान हो जाता है। मैं और आप चलते हैं, आपको हाथों हाथ इजाजतनामा मिलेगा, सिर्फ पैसे खर्च करने वाले बनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, कराची के अंदर फिर से एक सानेहा हुआ और कराची वो शहर है जो सानेहा दर सानेहा मंजरनामों का सामना करता है और फिर भी जी उठता है। लेकिन ये सानेहा जिसके अंदर बहुत से लाशें उठाए गए हैं, कुछ लापता अभी भी उनके प्यारे सड़कों के ऊपर इस आस के अंदर बैठे हैं कि शायद फिर से वो मानूस आवाज़ उनके कानों में पड़े, शायद वो शनासा चेहरा फिर से उनकी आंखों के सामने आ जाए और वो जीती जागती तस्वीर उनके सामने आके उनको ये बावर करवाए कि हाँ, मैं जिंदा हूँ। वो लोग जो सानेहा गुल प्लाजा में रूपोश हुए, वो लोग जो लापता हुए, वो लोग जो जलकर खाकिस्तर हुए, वो जिनका माल असबाब वहाँ पर जला, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का तकिया जिस कारोबार पे किया हुआ था, वो तमाम का तमाम कारोबार एक पल में राख का ढेर बन गया। अब ऐसे हर सानेहे के बाद मुख्तलिफ सवालात उठते हैं। क्या ये आग लगी या लगाई गई? सवाल ये भी उठता है कि क्या फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर वक्त पे पहुंचा या नहीं पहुंचा? सवाल ये भी बनता है कि एग्जिट कंट्रोल वहां पे था या नहीं था? सवाल ये भी बनता है कि सेफ्टी मेजर्स वहां पर लिए गए थे या नहीं लिए गए थे? ऐसे ही सवाल जो कई दिनों से उठ रहे हैं। हमने इब्तदाई तौर पे इसके ऊपर कोई पॉडकास्ट या वीलॉग इसलिए नहीं किया कि जब ऐसा कोई सानेहा होता है, मालूमात का अंबार मंजर आम पे आता है, जिसमें कुछ सच होता है, आधा सच होता है, आधा झूठ होता है। हमने तहम्मुल मिजाजी से काम लिया और तमाम की मालूमात इकट्ठी करनी शुरू की कि सानेहे की वजूहात क्या थी, इस प्लाजे का बैकग्राउंड क्या था और अभी तक की मालूमात क्या है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तारिक हबीब। तारिक साहब, सबसे पहले गुल प्लाजा की जो लोकेशन है उसके हवाले से आगाह करें। वो लोग जो कराची से ताल्लुक़ नहीं रखते, पाकिस्तान के दीगर हिस्सों से ताल्लुक़ रखते हैं, या फिर इसकी मुमासलत समझाइए कि गुल प्लाजा को समझने के लिए किसी को जहन में क्या रखना पड़ेगा कि ये कराची का कितना बड़ा प्लाजा था या कितने बड़े पैमाने पर यहाँ कारोबार होता था? देखिए यासिर भी, ये जो गुल प्लाजा है ये एम ए जिन्ना रोड पे वाक़या था और ये बुनियादी तौर पे 2 से 3 किलोमीटर की पट्टी है जो दोनों अतराफ़ पे यानी राइट और लेफ़्ट जो है वो कारोबारी मराकज़ से पूरा है। और इसके ऊपर जो है वो बेशुमार दुकानें हैं, बेशुमार जो है वो प्लाज़ा हैं। और यहाँ पर वो काम होता है कि जैसे होल सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि सी पोर्ट पे जो है वो सामान सारा बाहर से यहीं आता है। फिर उसके बाद जो है वो रिटेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, इंपोर्टर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ख़ास तौर पे गुल प्लाज़ा की पहचान ये थी कि गुल प्लाज़ा में सबसे पहले इंपोर्टेड सामान मिलना शुरू हुआ था, जिसकी वजह से बुनियादी तौर पे गुल प्लाज़ा को शोहरत मिली थी। तो ये जो 2-3 किलोमीटर की पट्टी है, ये कराची की, आप ये समझें कि कराची को माशी हब कहा जाता है, तो ये कराची के माशी हब की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। यहाँ से पूरे पाकिस्तान में सामान, हर तरह का सामान जो है वो सप्लाई किया जाता है होल सेल पर। और यहाँ पे बड़े बड़े गोदाम्स मौजूद हैं जिनमें अरबों रुपए मालियत का सामान होता है। आप एक जो है वो अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि इस पट्टी की डेली की सेल जो है वो अरबों रुपए में है और सिर्फ गुल प्लाज़ा की जो सेल थी डेली की वो करोड़ों रुपए में थी। अभी जो गुल प्लाज़ा का नुकसान है उसे जो ताजिर बरादरी क्लेम कर रही है, गुल प्लाज़ा के नुकसान को सिर्फ वो 15 से 20 अरब रुपए है। अब आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये एक बिल्डिंग, 3 मंजिला बिल्डिंग, जिसके जो है वो नुकसान का तखमीना ताजिर बरादरी ने जो लगाया है वो 15 से 20 अरब रुपए लगाया। अच्छा, यानी मैं कि ये 2 से 3 किलोमीटर की जो पट्टी तारिक है। भाई के आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई एक किस्म की शय नहीं बिकती, यहाँ पे मजमूई तौर पे मुख्तलिफ इक़साम की अशिया का कारोबार होता है।
یعنی اگر لاہور کا منظرنامہ دیکھیں تو لاہور میں ہال روڈ جس طریقے سے ہے تو وہاں پہ الیکٹرانکس کی چیز زیادہ موجود ہوتی ہے. تو ہم شاہ عالم مارکیٹ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ امپورٹ کی ایکسپورٹ کی ہر قسم کی اشیاء موجود ہوتی ہیں. جی شاہ عالم مارکیٹ آپ کہہ سکتے ہیں. اور اگر اسلام آباد میں دیکھیں تو اسلام آباد میں ہم بلو ایریا سے اسے تشبیہ دے سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کراچی کا بلو ایریا سمجھ لیں کہ یہ جو 2-3 کلومیٹر کی پٹی ہے یہ کراچی کا بلو ایریا کہلاتی تھی اور کہلاتی ہے. اور گل پلازا جو ہے وہ اس میں 1980s کے اینڈ میں یہ وہاں پہ قائم ہوا تھا اور اس کی جو ہے وہ ابتدائی طور پہ اسے 3 فلورز کی اجازت دی گئی تھی. اس کے بعد 98 میں اس میں ایکسٹینشن پلان ہوئی اور اس کی بیسمنٹ کو اور پارکنگ ایریا کو جو ہے وہاں پر بھی دکانیں بنا دی گئیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی پرمیشن 2003 میں حاصل کر لی گئی. اب وہ انہیں پرمیشن مل گئی اور اس کی پارکنگ جو تھی وہ اس کی چھت پہ شفٹ کر دی گئی تھی. اس پلازا میں ٹوٹل جو ہے وہ 1000 سے دکانوں کی گنجائش تھی لیکن 179 شاپس جو ہیں وہ اس میں ایکسٹرا بنائی گئیں. یہ جو ایکسٹرا دکانیں بنائی گئی تھیں ان میں جو ان کے ایگزٹس پوائنٹس تھے جو ایمرجنسی ایگزٹ پوائنٹس تھے ان پوائنٹس پر بھی دکانیں بنا دی گئیں, پارکنگ ایریا میں بھی دکانیں بنا دی گئیں اور جو فائر کی صورت میں کسی خدا نخواستہ ایمرجنسی کی صورت میں جن جگہوں سے نکلنا تھا ان جگہوں کو بھی دکانوں کے ذریعے کور کر دیا گیا. 179 شاپس ایکسٹرا بنائی گئی تھیں جن کا اب جو ہے وہ کسی کے پاس بھی جواب موجود نہیں ہے. سب سے پہلے یہ بتائیے طارق بھائی کہ مجموعی طور پہ یہ کتنے منزلہ عمارت ہے اور پھر یہاں پہ ایمرجنسی ایگزٹ پوائنٹس جب یہ بنائی گئی تھی تب کتنے تھے, اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایمرجنسی ایگزٹ پوائنٹس کے اوپر بھی دکانیں بنا کے ان کو کور کر دیا گیا تو کوئی 2-4 تو ایگزٹ پوائنٹ ہوں گے اس سے نکلنے کے, کیا وہ موجود تھے اور وہاں سے ایگزٹ کس طریقے سے ہوا؟ یاسر بھی اس میں ٹوٹل جو ہے وہ 26 انٹری پوائنٹس تھے اور وہی ایگزٹ پوائنٹس تھے جو نارمل تھے. اور جس ٹائم جو ہے وہ رات کو رش بڑھ جاتا ہے اور پھر رات کے ٹائم جب دکانیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو ابھی محترمہ شیلہ رضا بھی قومی اسمبلی میں جو ہے وہ بتا رہی تھی کہ ان 26 میں سے صرف 2 پوائنٹس کھلے ہوئے تھے, 24 بند کر دیے گئے تھے اس ٹائم تک کہ شاید بند ہونے کی طرف جا رہا تھا یہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ایمرجنسی پوائنٹس تھے وہ ایک بھی ایکٹیو نہیں تھا. ایمرجنسی پوائنٹس جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں جو وہاں پہ بات ہوئی ہے, اجروں سے بات ہوئی ہے, جو مقامی انداروں سے بات ہوئی ہے, وہاں پر کوئی ایک ایمرجنسی ایگزٹ پوائنٹس بھی ایک پوائنٹ بھی ایکٹیو نہیں تھا وہاں پر. تو وہاں پہ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جہاں ایمرجنسی ایگزٹ پوائنٹ تھا ہی نہیں تو وہاں اس کے ایکٹیو ہونے یا ان ایکٹیو ہونے سے ہم کیا نکال سکتے ہیں. اچھا ایک چیز اور بتائیے کہ جو لاپتہ افراد ہیں ان میں خواتین کے نام بھی شامل ہیں اور بڑی تعداد میں نام شامل ہیں, تو جہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ 26 میں سے 24 ایگزٹ پوائنٹس بند تھے یعنی پلازا جو تھا وہ بند ہو رہا تھا, تو پھر یہ اتنے زیادہ نام جو ہیں یہ پلازے کے اندر موجود تھے اور پلازا بند ہو رہا تھا. دیکھیں یاسر بھی ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں لوگ تو اس سے زیادہ موجود تھے لیکن جو ہے وہ جیسے ہی آگ لگی ہے تو کئی لوگوں کو موقع مل گیا وہ وہاں سے نکل گئے. دوسری بات یہ کہ کراچی کی ایک کراچی کی آپ ثقافت سمجھ لیں کہ وہ شہر دیر تک جاگتا ہے. وہاں پہ جو یہ شاپنگ سینٹرز ہوتے ہیں وہاں پر بھی لوگ جو ہے وہ مطلب جب شاپنگ سینٹرز بند ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں اور وہ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہوتے ہیں. تو یہ جو تعداد بتائی جا رہی ہے یہ وہاں پر موجود تھی, یعنی یہ وہاں بچ گئے تھے, بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہاں پھنس گئے تھے اس آگ میں, تو انہیں پھر نکلنے کا راستہ نہیں مل سکا. ابھی جو ہے وہ ایک فائر فائٹر سے میری بات ہو رہی تھی, اس نے بتایا آج صبح انہوں نے کچھ انسانی جسم کے اعضاء اور ہڈیاں ریکور کی ہیں, تو وہ بتا رہے تھے کہ ان کے اندازے کے مطابق وہ کسی معصوم بچے کی ہڈیاں ہیں جن میں انہیں گھٹنا ملا ہے اور بازو ملا ہے, کلائی ملی ہے. تو مطلب یہ صورتحال وہاں بن گئی تھی. تو یہ وہ لوگ تھے جو وہاں پھنس گئے تھے, نکل نہیں سکے, ان پوائنٹ سے نہیں نکل سکے جو وہاں کے نارمل انٹری ایگزٹ پوائنٹس تھے. ایمرجنسی میں بار بار کہہ رہا ہوں ایمرجنسی ایگزٹ پوائنٹ وہاں پر نہیں تھا, فائر اسٹیئرز نہیں تھیں اور وہاں پر جو ہے وہ کوئی ایسا راستہ انہوں نے رکھا ہوا ہی نہیں تھا کہ جہاں خدا نخواستہ ایمرجنسی کی صورت میں جہاں سے لوگوں کو نکالا جا سکے. یہ ایک بیسمنٹ اور 3 فلور پہ مشتمل پلازا تھا.
اچھا، اس کے مندرجات پہ بات کرنے سے پہلے یا محرکات پہ بات کرنے سے پہلے آپ نے 15 سے 18 ارب کا تخمینہ بتایا جو حوالہ دے رہے ہیں وہاں پہ تاجر. تو اس میں جو بلڈنگ ہے اس کی مالیت ظاہری بات ہے شامل نہیں ہوگی. تو پھر مجموعی طور پہ بلڈنگ اگر منہدم کی جاتی ہے، جیسا کہ اعلان بھی کیا گیا سندھ گورنمنٹ کی جانب سے، اور مراد علی شاہ صاحب نے بھی یہ کہا کہ حالت اس کی ایسی نہیں ہے کہ وہ کھڑی رہے اور اس کو گرانا ہی پڑے گا. تو اگر اسے گرا دیا جاتا ہے اور اثر نو تعمیر کیا جاتا ہے تو پھر مجموعی طور پہ یہ رقم ایک اندازے کے مطابق کتنے نقصان کی بنتی ہے؟ یاسر بھی ابھی تک اس کا ایگزیکٹ کوئی تخمینہ تو نہیں لگایا گیا ہے. اگین وہی جو میری تاجر برادری سے بات ہوئی، چیمبر آف کامرس کے لوگوں سے بات ہوئی، تو یہ اربوں روپے میں چلا جائے گا معاملہ. اور آپ اس سے دیکھیں کہ 15 سے 20 ارب روپے تو صرف جو ہے وہ وہاں پہ موجود تاجروں کا نقصان بتایا جا رہا ہے. اگر ہم منیمم کیلکولیشن پہ جائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک دکان جو ہول سیلرز ہیں وہاں پہ جو اس طرح کا مال رکھتے ہیں، وہاں سے پورے پاکستان کو بھی سپلائی ہوتی ہے، وہاں پہ جو دکانیں 1200 دکانیں تھیں، ان 1200 دکانوں میں اگر منیمم ہم ایسٹیمیٹ لگا لیں کہ 20 سے 25 لاکھ کا سامان تھا، تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ 1200 دکانوں میں کتنا سامان ہوگا. پھر ایک اور جو یہاں سے المیہ جنم لے رہا ہے وہ یہ لے رہا ہے کہ میری جو وہاں بات ہوئی تاجر دوستوں سے، انہوں نے بتایا کہ ایک دکان میں کم از کم 6 سے 8 اور 8 سے 10 یعنی 6 سے 10 کے درمیان ملازمین تھے. اب جب یہ آگ لگی ہے، یہ دکانیں جلی ہیں، تو صرف تخمینہ جو ہے ان ٹرمز آف اماؤنٹ کنسیڈر نہیں ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ 10,000 سے زیادہ افراد وہاں بے روزگار ہوئے ہیں، اور 10,000 سے زیادہ افراد یعنی ملازمین جن میں وہاں پہ جو سیلز بوائز تھے وہ شامل تھے، صفائی کرنے والے، چوکیدار، ان سب کو اگر ملایا جائے تو کم از کم 10,000 سے زیادہ گھرانوں کا جو روزگار تھا وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. اور تیسرا دن ہے کہ وہ ختم ہو چکا ہے، وہاں پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. جو ایک دن پہلے تک کروڑوں پتی لوگ تھے وہ بالکل صفر پر آ چکے ہیں. وہ اسی بلڈنگ کے باہر بیٹھے ہوئے جو ہے وہ جانی نقصان، مالی نقصان، اس سب پہ وہ رو رہے ہیں. اچھا، ایک چیز یہ بتائیے کہ یہ آگ کی شدت جو ہے وہ تو بہت زیادہ تھی، جسے بجھانے میں کئی گھنٹے لگ گئے. اگر لاہور کا منظرنامہ دیکھیں تو لاہور میں حفیظ سینٹر ہے جو مین الیکٹرانکس کے پلازوں میں شمار ہوتا ہے، جہاں پہ موبائل، لیپ ٹاپس وغیرہ ان کا کاروبار ہوتا ہے. وہاں پہ بھی کئی بار آگ لگی اور اکثر اوقات اسے رینوویٹ ہی کیا گیا، اس کے کسی حصے کو گرایا نہیں گیا. تو یہاں کی آگ کس حد تک مختلف تھی کہ جس کے بارے میں یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ پوری کی پوری عمارت گرے گی؟ یاسر بھی یہاں کچھ تلخ حقائق ہیں، وہ میں اپنے سننے والوں کو ضرور بتانا چاہوں گا. دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اسے کہا گیا کہ یہ تیسرے درجے کی آگ تھی. بھائی المیہ یہ ہے کہ یہاں پر ان کی اوقات یہ بھی نہیں ہے کہ یہ پہلی درجے کی آگ پہ قابو پا سکیں. یہ وہی کراچی ہے جہاں پہ جھگیوں میں آگ لگتی ہے اور قابو نہیں پایا جا سکتا، جانی نقصان ہو جاتا ہے، جھگیاں جل جاتی ہیں، جانی اور مالی دونوں نقصان ہوتا ہے. یہ وہی کراچی ہے جس میں بھتہ نہ ملنے پر بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کو آگ لگا دی جاتی ہے اور وہاں پہ 280 کے قریب شہادتیں ہو جاتی ہیں. اور میں آج آپ کو یہ بھی آن ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ اس ٹائم جب ہم رپورٹنگ کر رہے تھے تو ہمارے کئی رپورٹرز کو جنہوں نے بتایا، یہ کالز آئی تھیں حکومتی ذمہ داران کی جانب سے، اس وقت کے حکومتی ذمہ داران کی جانب سے، کہ یہ جو فگر ہے بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کا، یہ 280 سے اوپر نہیں جانا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ وہ فگر اس سے بھی اوپر گیا تھا. یعنی یہ آگ لگنا، آگ پہ قابو نہ پا سکنا ان کی اہلیت ہے. اور اس کے یعنی یہ اتنے نااہل ہیں کہ کسی آگ پہ قابو نہیں پا سکتے، پہلے درجے کی ہو، دوسرے کی ہو، تیسرے کی ہو. یہ تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ چولہے میں لگی ہوئی آگ پہ قابو نہیں پا سکتے، یہ کسی بلڈنگ میں لگی ہوئی آگ پہ کیسے پائیں گے؟ آپ یہ دیکھیں کہ ریجنٹ پلازا میں آگ لگتی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری میں آگ لگتی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ پینٹ فیکٹری میں آگ لگتی ہے، آج پھر نیو سبزی منڈی میں آگ لگی ہوئی ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو آگ لگتی ہے یہ سب سے پہلے دیکھیں، سب سے پہلے اس میں آ جاتا ہے کہ یہ جو بلڈنگ کنٹرول والے ہیں یہ ایکسٹرا کنسٹرکشن کی اجازت کیسے دیتے ہیں. یاسر بھی میں یہاں چیلنج کرتا ہوں، آپ کو کراچی میں کوئی کنسٹرکشن کرانی ہو جو اللیگل ہو، میں اور آپ چلتے ہیں، آپ کو ہاتھوں ہاتھ اجازت نامہ ملے گا، صرف پیسے خرچ کرنے والے بنیے گا. یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ پہلی بار نہیں بات کر رہے طارق صاحب، یہ دہائیوں میں کئی لوگوں نے باتیں کی ہیں.
ہر نئی آگ پہ، ہر نئے حادثے پہ، ہر نئی بلڈنگ گرنے پہ ہمیشہ یہ باتیں ہوتی رہیں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے اس کے طریقہ کار کے اوپر سوال اٹھتا رہا، بہت سارے لوگوں کی تفتیشیں ہوتی رہیں، پھر کہا جاتا رہا کہ اب کی بار ایسا نہیں ہوگا، پھر چائنا کٹنگ کی باتیں منظر عام پہ آئیں، سارے کیسز کھل چکے ہیں۔ اس کے باوجود موجودہ حالات میں بھی یہ ممکنات میں سے ہے کہ آپ جا کے اس کا سرٹیفکیٹ لے لیں؟ جی بالکل ہے، بالکل ہے، میں چیلنج کرتا ہوں آپ آئیں وہاں جا کے، مطلب ہم وہاں جا کے جو ہے وہ جس چیز کا سرٹیفکیٹ آپ لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مطلب اس کو بلڈنگ کنٹرول کو چھوڑیں، ہمارے ایک دوست تھے رپورٹر، فہیم میاں نام تھا ان کا، انہوں نے جو وہیکل مینٹیننس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہاں پہ 20,000 روپے دے کے انہوں نے پاکستان کی ایک فلائٹ جو تھی، یعنی پاکستان کی یہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے ایک طیارے کی مینٹیننس سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا تھا 20,000 روپے دے کے، جہاں سے رکشے، کاروں اور گاڑیوں کی مینٹیننس سرٹیفکیٹ ملتا ہے وہاں سے ملتا ہے۔ صرف پیسے لگانے سے آپ کسی بھی جگہ مینٹیننس سرٹیفکیٹ کسی بھی چیز کا حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی بات کر رہے ہیں، آپ اس سے اندازہ کریں کہ جب ریجنٹ پلازا میں آگ لگی اس کے بعد عدالت نے حکم دیا کہ تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانا چاہیے۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ہر اس طرح کے سانحے کے بعد جو ہے وہ چیزیں سامنے آتی ہیں اور پھر خاموشی چھا جاتی ہے۔ آج میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ آن ریکارڈ رکھ لیں کہ اس کے اوپر بھی کمیٹی بنے گی، انکوائری ہوگی، کچھ نچلے لیول کے لوگوں کو برطرف کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر چل سو چل ہوگا، بھول چکے ہوں گے سب لوگ۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو کراچی میں کل بلڈنگز ہیں، چھوٹی بڑی ملا لیں، جو اس کے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق 25 سے 30 لاکھ ہیں۔ اب اس میں جو ہے وہ جو ہائی رائز ہیں، یعنی جنہیں 6 منزلہ سے زائد قرار دیا جاتا ہے، وہ 10,000 کے قریب ہیں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے، ان میں تجارتی مراکز یعنی جو 6 منزلہ سے زائد ہیں وہ 1500 کے قریب ہیں آن ریکڈ۔ یاسر بھائی آپ یہ دیکھیں کہ تجارتی پلازا جن کی آڈٹ کیا گیا اور اس میں جو چیزیں سامنے آئیں، جو کمرشل بلڈنگز ہیں ان میں سے صرف 1200 کا آڈٹ کیا گیا اور ان 1200 میں سے 4% یعنی 48 بلڈنگ 1200 میں سے ایسی تھیں جو یہ جو ایمرجنسی یعنی وہ جو پروٹوکالز ہیں، جو ایس او پیز ہیں، اس کے اوپر پورا ایس او پیز کو پورا کر رہی تھیں، صرف 4% یعنی 48 عمارتیں، 1200 میں سے 48 عمارتیں ان پروٹوکولز کو پورا کرتی تھی۔ اسی طرح جو صنعتی یونٹس تھے، جو انڈسٹریل یونٹس تھے، ان کا 800 کا آڈٹ کیا گیا تھا اور 800 میں سے 12% یعنی 96 جو صنعتی یونٹس تھے وہ اپنا جو ہے وہ اس کو پورا کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے جو ریزیڈینشل بلڈنگز تھیں ان میں سے 2500 کا آڈٹ کیا گیا تھا اور 2500 میں سے 2% یعنی صرف 50 جو ریزیڈینشل بلڈنگز تھیں وہ ان ایس او پیز کو، ان پروٹوکولز کو پورا کر رہی تھیں۔ اب جو باقی عمارتیں ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان باقی عمارتیں اگر وہ آڈٹ رپورٹ کے مطابق اگر وہ پروٹوکولز کو پورا نہیں کر رہی تو بھائی عدالت واضح طور پہ حکم دے چکی ہے، سیل کریں انہیں، بند کریں انہیں۔ آپ ایک چیز طارق بھائی بیچ میں سے مس کر گئے، آڈٹ جو ہے یہ تھرڈ پارٹی نے کیا ہوگا اور تھرڈ پارٹی نے 4% بتایا کہ 4% جو ہیں وہ قابل استعمال ہیں یا ایس او پیز پہ پورا اترتی ہیں، باقی نہیں ہوں گے۔ لیکن فٹنس سرٹیفکیٹ تو ایس بی سی اے سے سب نہیں لیے ہوں گے نا؟ دیکھیں یہی تو معاملہ ہے نا، فٹنس سرٹیفکیٹ۔ اب عدالت نے یہ بھی ساتھ کہا تھا کہ جو فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں دیتا، جو ان پروٹوکولز پہ پورا نہیں اترتا، اسے سیل کر دیں۔ عدالتی حکم یہ تھا اسے سیل کر دیں۔ اب ہوا یہ کہ جب جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کی گئی، نوٹسز تو ایس بی سی اے نے ہزاروں کو بھیجے تھے، ہزاروں یونٹس کو، لیکن کسی ایک کی جانب سے بھی جو ہے وہ پراپر جواب نہیں آیا۔ یہ میری انفارمیشنز ہیں اس حوالے سے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ تو اسٹے لے لیا عدالت سے، اس میں چلے گئے، کچھ لوگوں نے اثر و رسوخ استعمال کیا اور انہوں نے جو ہے وہ یہ سرٹیفکیٹ یا تو جعلی بنوا لیا اور یا پھر بغیر پروٹوکولز فلفل کیے یہ سرٹیفکیٹ حاصل کر لیے گئے۔ آج اگر صرف اس چیز کی تحقیق ہو جائے کہ یہ سرٹیفکیٹس جن کے پاس موجود ہیں آیا وہ اسے پورا کرتے ہیں یا نہیں پورا کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ 95 to 98% جو وہاں پہ مالکان ہوں گے وہ جو ہے وہ ان ایس او پیز کو، ان پروٹوکولز کو پورا نہیں کرتے۔ اچھا چلے میں واپس گل پلازے کے موضوع کے اوپر آتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایسے پلازوں میں اگر کوئی کاروبار ہوتا ہے تو اس میں سے ڈاکومنٹڈ کتنے % ہوگا، یہ ایک سوال ہے۔ ڈاکومنٹڈ بہت کم ہوتا ہے
اور کیش کا لین دین بہت زیادہ ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کچا چٹھا وہاں پہ کس طریقے سے لکھا جاتا ہے اور کس طریقے سے وہ حساب کتاب ہوتے ہیں. آن لائن کچھ بھی رجسٹریشن نہیں ہوتی, اور بالخصوص امپورٹ کا جو مال ہو اس کے اوپر تو طریقہ واردات بھی اور طرح کے ہوتے ہیں. چلیں, کاروبار ہے اور پاکستان میں چل رہا ہے, بہت ساری جگہوں پہ چل رہا ہے, صرف گل پلازا میں تھوڑی چل رہا ہے, یہاں پہ کھلے عام چل رہا ہے. تو اب اس میں اگر کوئی عہدے دار بات کرے کسی رقم کے حوالے سے کہ یہ اتنی رقم ہے جس کا نقصان ہوا ہے, تو وہ اسی اعداد و شمار کے اندر رہ کے بات کرے گا جو ڈاکومنٹڈ ہے. ان ڈاکومنٹڈ کبھی بھی بات نہیں کی جائے گی. یعنی مثال کے طور پہ آپ نے وہ فلموں کے اندر جو دیکھا ہوگا نا کہ کسی آفیسر نے کسی کے گھر پہ چھاپا مارا, وہاں سے مال برآمد ہوا, مال اٹھایا اور لے گئے, پتہ تھا کہ اس کا کالا دھن ہے, یہ تو اس کا ڈھونگ نہیں رچائے گا, تو اس وجہ سے وہ ضبط کر لیا جاتا تھا. اب یہاں پہ آپ کے اندازے کے مطابق ان ڈاکومنٹڈ کاروبار کتنے % ہے اور کتنے بڑے پیمانے پہ ہوگا؟ اور اگر اس کا یہ کچھ حصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ 15 سے 18 ارب روپیہ ہے, تو یہ مجموعی طور پہ پھر کتنی مالیت کی چیزیں ہیں جو وہاں پہ خسو خاشاک ہوئی ہیں؟ دیکھیں یاسر بھی, یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 15 سے 20 ارب کا وہ کلیم کر رہے ہیں, تو یہ کلیم تو وہ اپنا میکسیمم ہی کر رہے ہوں گے. اچھا, جو ڈاکومنٹڈ جو آپ نے بات کی, تو یہ بالکل ایک حقیقت ہے یہ بھی کہ ڈاکومنٹڈ جو شو کیا جاتا ہے وہ 25% بھی نہیں ہوتا جو ہمارے پاس ہوتا ہے. اور اس حوالے سے ہم کئی اسٹوریز بھی کر چکے ہیں FBR کے ساتھ اور FBR کی رپورٹس پہ مبنی. اچھا, میرا طارق بھائی آپ سے تھوڑا سا اختلاف ہے. تھوڑا سا آپ نے کہا کہ میکسیمم کیا ہوگا انہوں نے اپنا جو کلیم ہے. یہ میکسیمم کلیم آج سے اگر آپ 5-10 سال پہلے کہتے تو شاید میں مان لیتا کہ یہ میکسیمم کلیم ہے, لیکن جب سے FBR کے پروٹوکالز تبدیل ہوئے ہیں اور سختی منظر عام پہ آئی ہے, تو یہاں پہ تو ایک جو عام جو ہے سیلری پیشہ طبقہ, وہ بھی اپنی سیلری اصل بتانے سے ڈرتا ہے کہ میں کتنی سیلری جو ہے بینک میں لے رہا ہوں اور کتنی مجھے ویسے مل رہی ہے. تو جب اس طرح کے لوگ ہوں گے اور جنہیں یہ پتا ہوگا, FBR تو نظر رکھے ہوئے ہے کہ کتنا ہمارا کاروبار پیسوں پہ چل رہا ہے اور کتنا کاروبار ہمارا اکاؤنٹس کے اوپر چل رہا ہے, تو وہاں پہ میرا نہیں خیال کہ, میری ذاتی رائے ہے, وہ آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ 15 سے 20 ارب جو بتایا گیا وہ میکسیمم ہوگا. میرے خیال سے وہ منیمم ہوگا. یاسر بھی دیکھیں, معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی فی الحال وہاں پہ یہ جو آگ لگی ہے اس میں نقصان ہوا ہے, تو انہیں توقع یہ ہے کہ نقصان ہم جتنا بتائیں گے وہ ریکور ہو جائے گا, یا جو ہے وہ اس کے پاس ریکور ہو جائے گا, 50% ریکور ہو جائے گا. حکومت ہیلپ کر دے گی. ریکور سے میری مراد یہ ہے کہ حکومت ہیلپ کر دے گی. تو اس لیے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ میکسیمم بتا رہے ہوں گے کہ یار یہ کم از کم اس میں سے جو ہے ہمارا کچھ حصہ تو واپس آ جائے, کچھ تو ہماری ہیلپ ہو جائے فائنینشلی. لیکن معاملہ یہ ہے, پھر ہم وہی بات کریں گے کہ یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ ہول سیلرز بھی تھے یہاں پر. اب دیکھیں وہاں سے سامان جو پاکستان کے دیگر علاقوں میں گیا ہوگا, آپ کو پتہ ہے یہ کام کریڈٹ پہ چل رہا ہوتا ہے, انہوں نے کریڈٹ بھی کیا ہوا ہوگا, اور پھر اس کے بعد جن سے سامان ان دکانداروں نے اٹھایا ہوگا وہ ان کے ساتھ بھی کریڈٹ کیا ہوگا. پھر یہ بینک سے بھی جو ہے وہ, ہاں کل اس حوالے سے بھی چیزیں سامنے آئیں کہ بیشتر دکانداروں نے بینک سے بھی بڑی یعنی ہیوی اماؤنٹس جو ہیں وہ اس کے لون کے معاملے پر لی ہوئی تھی, یعنی لون لیا ہوا تھا, اب وہ بھی انہیں واپس کرنا ہے. تو وہ بھی پوائنٹس یہ تاجروں نے ساتھ شامل کیے تھے کہ بینکوں کو بھی کہا جائے کہ وہ ہمیں کچھ عرصے کی رعایت دیں اس حوالے سے. تو اس طریقے سے اگر فائنینشیل اس کو کاؤنٹ کریں تو یہ کافی بڑا فگر بنتا ہے, کافی ہیوی اماؤنٹ بنتی ہے جو اس طریقے سے سامنے. چلیں میں بیک ٹو ٹاپک آتا ہوں, ہم ذرا کوئکلی اس کے اوپر بات کر لیں. سب سے پہلے تو بات یہ کہ ابھی جو سب سے بنیادی سوال ہے کہ آگ کیسے لگی, اس کے اوپر مختلف مفروضات ہیں, مختلف خبریں منظر عام پہ آ رہی ہیں. آپ کے سورسز کیا بتاتے ہیں کہ اس کی اب تک کی تحقیقات کیا ہوئی ہیں اور اس کے نتائج کیا سامنے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں یاسر بھی, اس کے سب سے پہلے تو جو وزیر اعلیٰ صاحب نے کل بات چیت کی تھی اس میں کہا تھا کہ اس میں ہم جو ہے وہ تخریب کاری کے عنصر کو بھی جو ہے وہ رد نہیں کر سکتے, اور ہم اگر ایسا ہوا تو ہم سخت ایکشن لیں گے, سخت کارروائی کریں گے.
سیکنڈ یہ کہ جو کراچی پولیس کے ذمہ داران ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس پوائنٹ کو بالکل رد کر دیا کہ کوئی تخریب کاری کا عنصر اس میں شامل ہے. اچھا. تیسری چیز جو ابھی تک سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ایک پھولوں کی دکان تھی, اس میں آگ لگی, اور پھر جو اے سی کے جو پائپس تھے ان کے ذریعے یہ آگ جو ہے وہ پوری بلڈنگ میں پھیل گئی. ابتدائی جو تحقیقات ہوئی ہیں ان کے مطابق یہ چیز سامنے آئی ہے, لیکن ابھی چونکہ بلڈنگ کا اسٹرکچر بھی پوری طرح جو ہے وہ وہاں پہ موومنٹ کے قابل نہیں ہے, اجازت نہیں دیتا وہاں پہ جو ریسکیو میں مصروف ہیں اور جو تحقیقات میں مصروف ہیں کہ وہ وہاں موو کر سکیں, تو اس لیے جو ہے وہ تحقیقات پوری نہیں ہو سکی ہیں. ابتدائی تحقیقات میں جو ہے وہ یہ چیز سامنے آئی ہے کہ یہ پھولوں کی ایک دکان تھی, اس میں آگ لگی تھی اور پھر وہاں سے یہ پوری بلڈنگ میں پھیلی ہے. اچھا, یہ تو ہے وہ تحقیقات جو اداروں نے کی. اب اگر میرا نقصان ہوا ہے تو میرے پاس مٹس بھی کئی ہوں گی, کانسپائریسی تھیریز بھی ہوں گی, میرے خدشات بھی ہوں گے, تحفظات بھی ہوں گے, میری اپنی ایک کہانی ہوگی. اب ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ کام کرنے والے ہیں, تو 2 سے 3 دن تو ہو گئے. 2 سے 3 دنوں کے اندر مختلف کہانیاں تو سننے کو ملتی رہی ہوں گی. یہ تو وہ بات ہے جو حکومتی موقف ہے, ادارہ جاتی موقف ہے. وہاں کے جو عام تاجر ہیں یا عینی شاہدین ہیں یا جن کا نقصان ہوا, ان کی مختلف کہانیاں کیا ہیں؟ بعد میں جو فیصلہ ہوگا وہ تو حکومت کرے گی, عدالت کرے گی, یا جو بھی اس کی کمیٹی تشکیل پائے گی وہ کرے گی, لیکن وہ مختلف آوازیں کیا ہیں جو اس وقت سنائی دے رہی ہیں؟ یاسر بھی دیکھیں, اس میں یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. وہاں پہ جب لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں, متاثرین سے رابطہ کرتے ہیں, جو دکاندار ہیں یا جو یونین کے لوگ ہیں, ان میں مختلف لوگوں سے جب رابطہ کیا جاتا ہے تو واقعی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کئی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں, کئی باتیں ہیں وہ جو کر رہے ہیں. اب دیکھیں ان میں ایک بات یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جو تاجر برادری تھی ان کو مسلسل جو ہے وہ بھتے کی کالز آ رہی تھیں, بھتہ مانگا جا رہا تھا, اور خاص طور پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بھتہ بھی جو ہے وہ ان لوگوں کی طرف سے مانگا جا رہا تھا جن کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی پشت پر اس وقت حکومتی ذمہ داران موجود ہیں. اچھا. یہ وہ تاجر بتا رہے ہیں. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے خلاف وہ جو ہے یہاں اسلام آباد آئے تھے اور انہوں نے جو ہے اعلیٰ شخصیات سے ملاقات کی تھی, اپنے تحفظات بتائے تھے, اور جب یہ بتانے کے بعد وہ واپس گئے تو جو وہاں پہ مقامی حکومتی ذمہ داران تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ تاجر برادری کے نمائندوں کی تلخ کلامی بھی ہوئی, ان سے باز پرس بھی ہوئی. بلکہ وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں, اب یہ جو تاجر برادری بتا رہی ہے وہ یہاں تک کہہ رہی ہے کہ ان کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ کی شکایتیں ہم تک ہی رہنی چاہیے, ہم سے آگے نہیں جانی چاہیے. اب میں آگے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میری مراد کیا ہے, تو ان کو وہاں تک روکا جا رہا تھا. تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کے اندر یہ لازمی دیکھا جانا چاہیے کہ اس میں تخریب کاری کا عنصر شامل ہو سکتا ہے, کیونکہ تاجروں کو دھمکانے کے لیے اور اس کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی کوئی چیز کی جا سکتی ہے. یہ بھی تاجر برادری کا. اچھا, ایک چلیں, دوسرا یہ تو سانحہ بلدیہ فیکٹری جیسی ایک بات لگتی ہے, لیکن اصل میں نا دیکھیں یاسر بھی یہ نقطہ آپ نے بڑا اچھا بتایا. دیکھیں بلدیہ فیکٹری کا معاملہ یہ تھا, بلدیہ فیکٹری میں جو لوگ گرفتار ہوئے وہ بھی ایم کیو ایم سے تعلق رکھتے تھے, جن لوگوں پہ بعد میں بات آتی رہی وہ بھی ایم کیو ایم سے تعلق رکھتے تھے. بلدیہ فیکٹری جب جو ہے وہ پوری تباہ ہو گئی, اور اس دوران جو لوگ کال کر کے جو وہاں پہ وکٹمز تھے ان کو نہ کور کرنے کی, اور جو وہاں پہ جاں بحق ہو گئے تھے ان کی تعداد کو کم رکھنے کے لیے دفاتر میں, میڈیا کے دفاتر میں فون کر رہے تھے, وہ بھی ایک پارٹی سے تعلق رکھتے تھے. اچھا, اس کے علاوہ جھگیوں میں کراچی میں آگ لگنے کے بہت واقعات ہوتے ہیں. جب جھگیوں میں آگ لگتی ہے تو وہاں سے بھی جو ہے وہ اسی طرح کی تھیوریز سامنے آتی ہیں. یہ تھیوریز آتی ہیں کہ جی یہ فلاں جو ہے وہ منسٹر یا فلاں انفلوئنشل پرسنالٹی جو ہے اس کی زمین تھی یا اس نے پرچیز کی ہے, اور چونکہ اس کے اوپر قبضہ تھا, جھگیاں وہاں مطلب قائم تھی اور لوگ وہاں رہ رہے تھے, وہ خالی نہیں کر رہے تھے, تو جس کی زمین تھی اس نے سستے داموں بیچی. اب سستے داموں کوئی جو ہے وہ اہم شخصیت وہ زمین حاصل کر لیتی ہے, اور اس کے بعد جھگیوں میں ایک دم سے ایک دن خبر آتی ہے آگ لگ گئی, جس میں جو ہے وہ اگر ہم واقعات اٹھا کے دیکھیں تو گلستان جوہر کا تو ایک واقعہ مجھے ابھی بھی یاد ہے, کیونکہ 5 معصوم بچے اس میں زندہ جل گئے تھے. ٹھیک. تو یہ واقعہ, ان واقعات کے پیچھے اس طرح کی تھیریز آتی ہیں, اور یاسر بھی اگر تحقیقات کی جائے نا تو اس طرح کا کوئی نہ کوئی لنک ضرور نکل آتا ہے. لیکن جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے, جب بھی کوئی سانحہ ہوتا ہے, تو اس طرح کی تھیریز جو ہے وہ لازمی سامنے آتی ہیں. وہ سچ بھی ہو سکتی ہیں, جھوٹ بھی ہو سکتی ہیں, جھوٹ کا پلندہ بھی ہو سکتی ہیں. لیکن یہاں پہ ایک بات اور قابل غور ہے کہ اگر یہ جو متھ یا کہانی ابھی منظر عام پہ آئی ہے,
یا آپ کے بقول تاجر بیان کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ صرف گل پلازا کو ہی جو ہے وہ ایسے پیغامات بھجوائے گئے ہوں گے، وہ اس کے قرب و جوار میں دیگر جگہوں پہ بھی بھجوائے گئے ہوں گے، تو وہاں سے بھی اس کی کوئی تصدیق یاسر کی بھی جا یہ جو ہم نے سکتی ہے بات کی ہے، یہ جو ہمیں وہاں سے مطلب اس طرح کی جو تھیریز آ رہی ہیں ان کے حوالے سے یہ نہیں کہ وہ گل پلازا کی یونین تھی یا گل پلازا کو کیا گیا تھا، اس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، نہیں، وہ تاجر برادری کے نمائندوں سے یہ ساری چیزیں ہوئی تھیں، صحیح. ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی تھی، اور جو رپورٹس مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ تلخ کلامی ہوئی، چیزیں ہوئی، انہوں نے شٹ اپ کال دی گئی کہ آپ اپنے معاملات ہم سے ڈسکس کیا کریں، آپ جو ہے وہ طاقتور حلقوں میں کیوں چلے جاتے ہیں اپنے مسائل بتانے کے لیے. تو یہ چیزیں آئی تھیں، اور ایک لفظ جو ہے وہ پورے سندھ میں بڑا گونجتا ہے کہ سسٹم وہاں پہ چل رہا ہے. تو اس سسٹم کو بھی چیک کر لینا چاہیے کہ یہ سسٹم کیا ہے. تاجر برادری اور کراچی کا اور سندھ کا ہر طبقہ جو ہے وہ سسٹم کا لفظ یوز کر رہا ہے، تو ذرا اس سسٹم کے بارے میں بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ سسٹم کیا ہے، اس کا کیوں اتنا تذکرہ کیا جاتا ہے، کس طریقے سے یہ چلایا جاتا ہے، کون چلا رہا ہے، اس کی پشت پر کون ہے، اس کے فرنٹ مین کون ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے اگر تحقیقات ہوں تو میرا خیال ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ بالکل کھل کے سامنے آ جائے گا. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ابھی کوئی ایسا مخفی پہلو رہ گیا ہے جس کے اوپر ہم نے تذکرہ نہ کیا ہو؟ یاسر بھی اس کے حوالے سے میرا تو نہیں خیر، میرا خیال ہے کہ ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ مکمل بات کی ہے کہ گل پلازا کا جو سانحہ ہے. بس ایک چیز یہ ہے کہ وہ جس طرح وہ ہے کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. اگر ہم کسی ایک حادثے پہ رک جاتے، اگر ہم بلدیہ ٹاؤن کے حادثے پہ رک جاتے، اگر ہم ریجنٹ پلازا کے حادثے پہ رک جاتے، اگر ہم پینٹ فیکٹری کے حادثے پہ رک جاتے، اگر ہم کورنگی انڈسٹریل ایریا میں فیکٹریوں میں لگنے والی آگوں کے جو حادثات ہیں ان پر رک جائے، کسی ایک جگہ ہم رک جائیں تو یہ سانحات جنم لینا چھوڑ دیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کو ایک لاش تصور کر لیا گیا ہے، اور یہاں پر گدھ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کو بمبوڑ رہے ہیں، جن کا کراچی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو کراچی جن کی پریورٹیز میں کراچی کبھی بھی نہیں آتا، وہ اس کو صرف کھاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں، ایک جو ہے وہ کل مجھ سے چیمبر آف کامرس کے جن دوست سے میں بات کر رہا تھا، انہوں نے بتایا کہ جو ماضی کے سانحات میں جو امدادی رقوم کا اعلان صدر کی جانب سے اور اہم ذمہ داران کی جانب سے کیا گیا تھا، ان کا 50% بھی نہیں ملا. تو ابھی 1 کروڑ کا اعلان کیا ہے انہوں نے؟ جی، ابھی 1 کروڑ کا کیا. یہ جو پچھلے واقعات ہے، بولٹن مارکیٹ کا جو واقعہ تھا اس میں خاص طور پہ بتایا گیا، اگر مجھے ٹھیک یاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو فگر بتایا تھا، انہوں نے کہا کہ 1 ارب کا شاید اعلان کیا گیا تھا اور 500 ملین جو ہے وہ دیے گئے. اس سے مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے، میں ہمارے کسی نیکسٹ اس میں پوڈ کاسٹ میں کوٹ کر دوں گا. اچھا، ابھی تک کے اعداد و شمار یہ بتا دیں کہ اس میں ہلاکتوں کے اعداد و شمار کیا ہیں اس واقعے میں، اور جو لاپتہ افراد تھے جن کی تعداد 70 کے قریب بتائی جا رہی تھی، ان کے بارے میں اب تک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ کیا سامنے آئی؟ دیکھیں یاسر بھی، اس میں ابھی تک جو کنفرمیشن ہے وہ 26 کی ہے کہ 26 جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز ریکور کی جا چکی ہیں. وہاں پہ کام ابھی بھی جاری ہے، اور جو ڈی این اے کے حوالے سے لواحقین کو کہا گیا تھا کہ وہ اپنے ڈی این اے بھی جمع کروائیں تاکہ وہ میچ کیے جا سکیں ڈیڈ باڈیز کے ڈی این ایز کے ساتھ، تو اس حوالے سے جو کراچی میں یہ جمع کروائے گئے ہیں. اور میری جب کل بات ہوئی ہے کراچی یونیورسٹی میں، تو وہاں بتایا گیا کہ ان کے پاس اباؤٹ 36 ڈی این اے سیمپل جو ہے وہ آ چکے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ ڈی این اے کر رہے ہیں یہاں. ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس سانحے میں مارے گئے بے قصور تھے اور حادثاتی موت تھی. حادثاتی موت جو ہے وہ تو شہید ہونے کے مترادف ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اگر اس کے اندر کوئی شر کا عنصر تھا اس کا نمایاں ہونا بے حد ضروری ہے، اور اگر شر کا عنصر نہیں تھا اور دیگر وجوہات اس کے اندر پیش آئی ہیں تو ان کا سد باب ہونا چاہیے، تاکہ ہم سانحہ در سانحہ صرف بین نہ کرتے پھریں، خود کو پیٹتے نہ پھریں، اپنی ماضی پر روتے نہ پھریں، اپنے حال پہ قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور نہ ہوں، بلکہ مستقبل کو روشن کرنے کی تگ و دو کریں. کوئی ایک سانحہ تو ہوگا جس سے سبق حاصل کیا جا سکے گا. ہر سانحے پہ یہی سوچا جاتا رہا، اب سوچ لیں تو شاید دیر نہ ہو. بہت شکریہ جناب طارق حبیب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کسی اگلی ایپیسوڈ میں، کسی اور میزبان کے ساتھ، کسی اور موضوع کے ساتھ. اللہ نگہبان.